बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुज़ाकरात की नाकामी के हवाले से कि दोनों धड़ों के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को बिल आखिर नाकाम करार दे दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में एक अदद और दरख्वास्त दायर कर दी और कहा है कि 14 मई के फैसले के ऊपर मिनिमम जो है वो अमल किया जाए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को 16 तारीख को तलब कर लिया है। अगर वो नहीं आते तो उनकी हवाले से दोबारा वारंट जारी किए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और उन्होंने कहा है कि जी पंजाब और KP के इंतखाबात के हवाले से फ़ैसला वापस लिया जाए। ये मुमकिन नहीं है कि 14 तारीख को इंतखाबात हो पाएँ। साथ ही साथ इमरान खान साहब और फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के खिलाफ ऑडियो लीक वाले मामले में इलेक्शन कमीशन के अंदर भी दरख्वास्त दायर की गई है। रेफरेंस जो है वो भिजवाया गया है। ये सारा मामला है क्या, किस जानिब हालात बढ़ रहे हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करते हैं। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है। वेलकम टू द शो। नियाज़ी साहब, गुफ्तगू का सर आगाज़ में आपसे चाहूँगा। सर, सबसे पहले तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, मुज़ाकरात नाकामी की आपके नज़दीक सबसे बड़ी वजह क्या है? मौजूदा हुकूमत या आपकी जमात ज़ाहिर है PTI को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा दिए, लेकिन कोई एक तो पॉइंट होगा आपके नज़दीक जो आप या आपके कैंप की जानिब से ऐसा होगा जो शायद एक्सेप्टेबल ना हो, या आपके ख्याल से तमाम कसूर ही PTI का है मुज़ाकरात की नाकामी का? असल में भाई मैं तो उसको नाकाम नहीं कहता। ये क्या अच्छा हुआ है कि अपोजिशन और जो हुकूमत है अपने सामने सामने बैठे हैं, एक बातचीत की राह हमवार हुई है और बाज़ाहिर लोग नाकाम समझ रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमने ये कोई नहीं क्योंकि आप बिल्कुल नाकाम हो गए। दोनों पार्टी ने वक्त मांगा है, अपोजिशन ने भी टाइम मांगा है और हमने भी मशवरा करना था। बीच में हो सकता है 2, 4, 5, 6 दिन में हम आपस में रब्ता कर लें। मैं तो इसको नाकाम नहीं कहता। बड़ी तरफ पिघली है, ये भी बड़ी अचीवमेंट है। इसमें बिल्कुल तनाव सा बना था, वो कदर कम हुआ है। उसमें लोगों ने भी थोड़ा सुख के सांस लिया है। अब से तो बस डेट कराया गया, वो जुलाई पे इस्तार कर रहे हैं, हम सितंबर के आखिर में कर रहे हैं। बीच में 1 महीने का गैप है, तो वो तो जब टेबल पर बंदा बैठता है तो मसाइल हल, कोई मसला नहीं होता। तो हो सकता है नेक्स्ट मीटिंग में, ज़ाहिर है 12 पार्टियां हैं तो हमें उनको इत्तेमाद में तो लेना था ना जी, उनको इत्तेमाद में लेके, और हो सकता है अगले हफ्ते हमारे दोबारा मुज़ाकरात हों और कोई हल निकल है इसका। नाकाम मैं नहीं कहूँगा। अच्छा, इसमें जरूर तकड़ी है। ठीक है, आप मेरे साथ रहेंगे। मुसर्रत चीमा साहिबा, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह गौस नियाज़ी साहब फरमा रहे हैं कि मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, लेकिन इन मुज़ाकरात के राउंड्स, जो आखिरी राउंड तीसरा हुआ, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब की भी गुफ्तगू है, बाकी भी PTM के लीडरान भी इस हवाले से अपने बयान दे चुके हैं। PTI ने भी आज रुजू कर लिया है सुप्रीम कोर्ट से कि जी 14 को मेक श्योर किया जाए मुज़ाकरात के अंदर नथिंग कॉन्क्रीट ऑन द ग्राउंड। क्या कहेंगी आप, कामयाब है नाकाम है? बहुत शुक्रिया। देखे, कानून की नजर में तो नाकाम ही है। बाकी एक पहलू तो खुशाइंद है कि चले सारी सियासी जमातें मिलके बैठी, लेकिन उसका जब नतीजा नहीं निकला तो हम उसको कामयाब नहीं कह सकते। एक स्पेसिफिक एजेंडा के ऊपर किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, जो कि जिसकी बाउंड्री थी, जिसकी लिमिटेशन थी, ये खाली डायलॉग नहीं था। इसमें हमने डेट का तयन करना था और वो इस तरह से करना था कि आइन शिकनी ना हो। लेकिन जब उसका तयन नहीं हुआ तो डार साहब आइन शिकनी तो हो गई। अब मसला ये है कि आइन शिकनी भी हो गई और उसके बाद जिस तरह से अब ये मेरे भाई जो बैठे हैं, इन्होंने तो बड़ी अच्छी बात की कि चले कम से कम सियासी जमातें बैठी तो, लेकिन इनकी जो क़यादतें हैं, जो इनकी लीडरशिप है, आप स्पेशली मैं PMLN की लीडरशिप के ऊपर मुझे सख्त किस्म के एतराज़ात है जो वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रही है ऑनरेबल जजेस के लिए, उनके फैमिलीज के लिए, और जिस तरह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से उन्हें तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है आइन तोड़ने के बाद। ये बड़ा एक अजीबोगरीब किस्म का, मैं तो सानिया कहूंगी कि एक तो आइन शिकनी होगी, पाकिस्तान का आइन और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको वायलेट तो वो हो गया है ऑटोमेटिकली, ठीक है, जब हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। और अगर मन मर्जी की डेट देनी होती तो आइन के अंदर, कानून के अंदर ये जो टाइम बार्ड है, ये जो लिमिटेशन है, ये फिर ना होती। फिर ये होता कि जब कभी आप लोगों का फैसला हो जाए, एक का फैसला मैं अब कहूँ कि जी नहीं जून में करा लें, ये कह के मई में हो जाएंगे, तो ऐसे तो नहीं होता ना। इसलिए आज पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई मैं तो अफसोसनाक तरीन दिन इसलिए इसको करार दूंगी कि देखें 22 करोड़ 23 करोड़ का मुल्क,
ایک ہی امید کہ ٹھیک ہے جو اس وقت لوگوں کے حالات ہیں وہ جن کی وجہ سے ہم عوام کو پتہ ہے، پاکستان اس وقت دنیا میں مہنگا ترین ملک ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم سری لنکا کی اگزامپل دے رہے تھے ایک سال سے کہ کہیں ہم بن نہ جائیں، آج آپ کی انفلیشن اس سے زیادہ ہے، سارے لیڈنگ چینلز نے رپورٹ کی ہے۔ تو یہ ہم پی ٹی آئی والے نہیں کہہ رہے، جہاں سری لنکا سے بھی بدترین حالات ہو گئے، امید کیا ہے کرن، کیا ہے امید کی، ایک ہوپ کیا ہے 22-23 کروڑ عوام کے پاس کہ قانون اور آئین بچ جائے اور اس ملک میں الیکشن ہو جائے، الیکشن ہوگا، پولیٹیکل سٹیبلٹی، اور جو بھی پولیٹیکلی سٹیبل گورنمنٹ آئے گی وہ شاید کچھ اس طرح کے اقدامات اٹھائے کہ اس ملک کی معیشت یہیں پہ جو نیچے ڈاؤن فال، فری فال بلکہ، ٹھیک ہے، تو اس کو سنبھالا دے اور پھر اس کے نتیجے میں آگے جا کے شاید ہمارے حالات بہتر ہو جائے۔ لیکن آج دیکھیں جمہوریت کے اندر آپ 23 کروڑ کو مایوس نہیں کر سکتے، آپ ان کو یہ نہیں بتا سکتے کہ جب ہمارا موڈ ہوگا، جب ہمارے مذاکرات ہو جائیں گے تو ہم آپ کو ووٹ کرائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، میرے ساتھ رہیں بھی، میں نے آپ سے چیمہ صاحب ابھی میں نے آپ سے بڑا رائٹ گاٹ اٹ، آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں نے اور چیزیں بھی آپ سے پوچھنی ہے۔ امتیاز گل صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اینالسٹ ہیں، ویلکم ٹو دا شو۔ امتیاز صاحب سر یہ فرمائیے گا کہ جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے، عام شخص اس کو کلیئرلی سمجھنے میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ مشکلات کا شکار ہے، اور وہ مشکلات اس لیے ہیں کہ ایک کیمپ کی بات سنیں تو وہ کہتا ہے کہ جی آئین یہ کہتا ہے، دوسرے کی سنیں وہ کہتا ہے آئین یہ کہتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج آپ دیکھیے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کی طلبی، اور اگر وہ نہیں حاضر ہوتے تو ان کی گرفتاری کے آرڈر دوبارہ پی اے سی کے چیئرمین جو ہے وہ جاری کریں گے، آئین اور قانون کے مطابق وہ ان کو طلب کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے نزدیک مذاکرات کی ناکامی، پی ایس سی کی چیئرمین صاحب کی رجسٹرار سپریم کورٹ کی طلبی، سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل نہ کرنا، الیکشن کمیشن کی ریزننگ پیش کرنا، واٹ از گوئنگ آن؟ کون سی سائڈ جو ہے وہ صحیح ہے؟ کوئی ایک تو ظاہر ہے صحیح ہے اور کوئی ایک غلط ہے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے آئین میں تو میرا خیال ہے بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی اسمبلی تحلیل ہو تو اس کے 90 دن پر الیکشن کروانا ہے، اس پہ تو کوئی ابہام نہیں ہے۔ سارا معاملہ نظر ہو گیا اس کی کہ سو موتو یعنی از خود نوٹس چیف جسٹس کو اس حوالے سے لینا چاہیے تھا یا نہیں، اس پہ ضرور آراء پائی جاتی ہیں، لیکن ہمیں معاملات کو، ایشوز کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ آئین بہت واضح ہے، آئین میں سپریم کورٹ کے اختیارات بہت واضح ہیں، فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے ایک، اس میں اس کا 55 نمبر آرٹیکل ہے یا کلاز ہے، اس کے تحت کوئی بھی ادارہ بشمول پارلیمنٹ کے سپریم کورٹ کے جو بنیادی کچھ اختیارات ہیں وہ نہیں لے سکتا۔ یہ اس حوالے سے تو اس حوالے سے کوئی دو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب جہاں اس کے ارد گرد جو تانا بانا بنا گیا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے، تو وہ یا پھر جس طرح پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی طرف سے آج جو گھن گرج کے ساتھ رجسٹرار کو طلب کر لیا گیا ہے اور ارسٹ وارنٹ وغیرہ کی بات ہے، تو میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں سن پا رہا ہوں، پلیز کنٹینیو۔ تو اس میں ہمیں اس تمام معاملے کو پی ڈی ایم، خواجہ آصف صاحب، سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، مریم صفدر، ان نعروں اور ان بیانات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ سپریم ہے اور کوئی دوسرا ادارہ اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتا، بھلے پارلیمان لکھے ہوئے آئین کی خلاف ورزی کر لے۔ تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، حالانکہ نور عالم صاحب خود جو سلینگ میں کہتے ہیں کہ وہ یعنی انہوں نے فلور کراس کیا ہوا ہے ایک لحاظ سے اپنی جماعت سے، وہ اور حکومت کے گرائے جانے میں انسٹرومنٹل تھے، تو یہ وہ لوگ اصولوں کی یا مورل اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں جو اپنی مورل اتھارٹی کھو چکے ہیں۔ ویسے بات پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے کئی باتیں صحیح بھی کی ہیں کہ میں جہاں دیکھتا ہوں مسائل نظر آتے ہیں، جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاتھ ہولا رکھیں، اور یہ میں اپنے آخری پوائنٹ کی طرف آؤں گا کہ چاہے جو نور عالم نے کہا، جو عمران خان صاحب چیخ رہے ہیں، یا جو عام لوگوں کی چیخ و پکار ہے مہنگائی کے حوالے سے، یہ نظام اب اگر انتخابات ہو بھی جاتے ہیں، پی ٹی آئی دوبارہ منتخب ہو کے آ بھی جاتی ہے، اگر اقتدار میں آ جائے دوبارہ، تو یہ مسائل اگر صرف پی ٹی آئی حل نہیں کر پائے گی، یہ مسائل تمام جماعتوں کی انڈیویجول دسترس سے باہر ہو چکے ہیں، اس کے لیے تمام جماعتوں کو ایک منیمم ایک ایجنڈے پہ
جی تو اس میں ایک ایکشن پلان بنانا ہوگا, ایک نیا میثاق کرنا ہوگا. البتہ ایک بات واضح ہے, یہ میرا ڈپارٹنگ تھاٹ ہے, کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کی اس میں بہت سارا حصہ وہ سیاسی وہ قیمت ہے جو کہ اس ملک نے 1 سال پہلے حکومت کی تبدیلی کی صورت میں ادا کیا اور ابھی ادا کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیں. ابھی اس میں جو تبدیلی ہوئی اس کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہیں امریکہ سے ریلیٹڈ, میں آپ سے اس حوالے سے بھی جاننا چاہتا ہوں. ابھی میں غوث نیازی صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. نیازی صاحب, ایک سوال جو آج بھی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے ایک نہیں متعدد مرتبہ کہا, تانے دیے گئے آپ کے لیڈرشپ کی جانب سے کہ جی اگر پی ٹی آئی والے اتنے تگڑے ہیں تو اپنی اسمبلیز ڈیزالو کریں. انہوں نے ڈیزالو کی, آپ لوگ بیک فٹ پہ آ گئے, آپ نے طے کر لیا ہم نے الیکشن نہیں کرانے. ایک بات. دوسری بات یہ سر کہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں ملک کے اوور آل, معاشی, اقتصادی, انٹرنیشنل, ہمیں اس وقت ایک ایسی گورنمنٹ کی ضرورت ہے جو فل مینڈیٹس ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں, میرا نہیں خیال کہ آپ بھی اس سے ڈس ایگری کریں گے. اس میں کیا مذائقہ ہے کہ آپ انتخابات میں چلے, یعنی کہ فار دا سیک آف ناٹ گوئنگ انٹو الیکشن یا ٹیکنگ اے پوزیشن آپ اس جانب نہ بڑھیں؟ مطلب آپ جیسے سین لوگ بھی ایسی ہی بات کی تائید کریں گے تو پھر ہمیں ذرا ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیں کہ وائی. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ملک میں جس سیاسی جو انتشار ہے یا سیاسی پارا چڑھا ہوا ہے جی, تو اس میں الیکشن ہونے چاہیے. لیکن میرا یہ کوشچن ہے کہ آخر الیکشن اگر ہوں تو رزلٹ کو اگر آپ تسلیم کریں گے, کیونکہ پی ٹی آئی اور خان صاحب جس طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم سویپ کر جائیں گے, ہم 2/3 میجارٹی مل جائے گی. اگر نہیں ہوتی تو اس کے مطلب وہ الیکشن فیئر نہیں ہے. پھر ایک اور ویو چلے گی کہ جی نہیں جو سڑکوں پہ لوگ ہوں گے, پھر جی دھاندلی ہوئی ہے, یہ ہوئی ہے. تو بہتر ہے کہ ہم پہلے جس قسم کا سیاسی ٹیمپریچر بڑھا ہوا ہے ہم بیٹھ کے تو یہ معاملات طے کر لیں. یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس سے کچھ فرق پڑی ہے. ایک دو اگر سیٹنگز اور ہو جاتی ہیں میرے خیال میں, اور ضرور ہوں گی, میں پورا امید ہوں کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور کسی نہ کسی حال سے نکل آئے. کیونکہ جمہوریت کا جس طرح ہوتا ہے, جمہوریت میں بیت چیت کے مسائل حل نکالنا, ایک پی ٹی آئی کا ایک جو وتیرہ ہے جو کہ جتھا لے کے پریشر ڈالو مسجد ڈال دو, وہ باتیں نہیں پاکستان میں چل سکتی. اور دیکھو حکومت میں 10-12 پارٹیاں ہیں, ہم جو کچھ ہوتا ہے اپنے مشاورے سے چلتے ہیں اور چلتے رہیں گے, اور ملک کو انشاءاللہ لوگ سری لنکا کی مثالیں ضرور دیتے ہیں. اب مہنگائی ایک سروے میں نو ڈاؤٹ کہ اس میں کسی نے کہا انٹرنیشنل کی پاکستان میں مہنگائی زیادہ ہے, لیکن ہم دونوں ڈیفالٹ نہیں ہو. ڈیفالٹ جب ہوتا ہے کہ آپ کی جب لائبلٹیز کتنے زیادہ ہوں, آپ نے قرضے واپس کر رہے ہوں اور چیزیں کر رہی ہوں جو کر نہ سکیں. لیکن انہیں حالات میں اکتوبر سے آئی ایم ایف کی قسط رکی ہوئی ہے, 4 اور 7 مہینے ہو گئے, اس کے باوجود 11 ارب ڈالر ہم نے پے کیا ہے. تو اس میں پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں کیا. مہنگائی ہے, انشاءاللہ مہنگائی بھی ٹھیک ہوگی. آپ دیکھو آٹا بڑا مہنگا ہے, لیکن الحمدللہ گندم کی فصل جو ہے اللہ تعالیٰ کی خان عباسی صاحب تو سر کہتے ہیں کہ آٹے کے اندر جو کرپشن ہوئی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. 20 ارب کا انہوں نے فگر بھی کوٹ کیا. بالکل, اس میں ان کی بات میں ہو سکتا ہے ٹھیک بھی, میں یہ نہیں کر سکتا, وہ میرے سے سینئر ہیں. لیکن ایک بات چلو جو گوشت میں اس میں یہ نہیں کہ خدا نہ کرپشن مسلم لیگ نون کی ہے, ان کی نہیں ہے. یہ ایک سسٹم جو ہمارا جو بیوروکریسی کا اس کے ذریعے ہوئی, کیونکہ وہ خود سے ڈسٹرکٹ ایک آیا زبار بیچ میں ہوتی ہے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ چلو میں سمجھتا ہوں کہ میرا ذاتی رائے کہ 64 ارب یا تو بھوکے عوام کو جو اتنے تھے آٹا کی اتنی, اگر وہ حکومت اسٹیپ نہ لیتی تو آپ دیکھتے کہ شاید لوگ بیچارے چاول کھاتے جا کسی اور چیز گزارا کرتے. ٹھیک ہو گیا, کم از کم یہ ہو گیا کہ لوگوں کو آٹا مل گیا. اور پھر آخر میں تو یہ تھا کہ ٹرک کھڑے رہتے تھے اور لوگ انتظام بلاتی تھی کہ آئیں اور آٹا لینے. اور ایک اچھا اسٹیپ ہے عوام کو قطرے. آل رائٹ, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. مسرت صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ مذاکرات کی تو ظاہر ناکامی کافی حد تک ہمارے سامنے ہے, درخواست بھی آ چکی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ 14 تاریخ کا فیصلہ ہے اور اس کے اوپر ہی خان صاحب پوزیشن لیے ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی آگے اگر معاملات کو لے کے جانا ہے تو پھر اس ساری ایکسرسائز کا فائدہ نہیں ہے, فیصلہ سڑکوں پر ہوگا. یہ بتائیں 14 تاریخ کو انتخابات اگر نہیں ہوتے, جبکہ 14 تاریخ میں کل ملا کے 11 دن باقی رہ گئے ہیں, واٹ از دا پلان آف دی ایکشن؟ سڑکوں پہ ہوں گے, احتجاج کریں گے؟ بالکل جی, ہم نے آج چیئرمین صاحب نے کال دے دی ہے ایک تو سیٹرڈے کی, ٹھیک ہے, کہ جو جہاں کہیں بھی ہے وہ اپنے گلی محلے میں باہر نکل کے
ہم عدلیہ کے ساتھ، بیکاز دیکھیں یہ اس کے اوپر منطقی انجام تک اس سارے کیس کو پہنچانا پڑے گا. ادروائز تو دیکھو آپ کے ملک میں پھر آئین ٹیلر میڈ ہو گیا نا، جو مجھے سوٹ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو نہیں کرتا وہ نہیں. سو یہ تو ناممکن ہے، اس کو تو کسی صورت کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک بات. دوسری جہاں تک رہ گی بات ابھی نیازی صاحب جو فرما رہے ہیں، دیکھیں اگر آپ پچھلے 3.5 سالہ نکالیں ریکارڈ، اور پچھلے سال جب یہ طوفان بدتمیزی تھا، ایک چھوٹی سی مارچ لے کے بلاول بھی آیا، پھر جس طرح سے مریم صاحبہ نے بھی ادھر سے جاتی عمرہ سے گجرانوالہ تک کا مارچ کیا تھا جو وہیں ختم ہو گیا، بندے نہیں تھے. مہنگائی مارچ، مہنگائی مکاؤ، ملک بچاؤ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہر وقت الیکشن کی یہ ڈیٹ مانگتے تھے کہ جی الیکشن کرائیں. پھر اس کے بعد 13.5% پہ تھی مہنگائی جب ہمیں انہوں نے رجیم چینج آپریشن کے تحت نکالا ہے. آج 36.9% پہ ہے، اور یہ آفیشیل اور آفیشیل ہے جی. اس کے علاوہ فوڈ انفلیشن دنیا میں سب سے زیادہ ہے. دیکھیں ہم مثالیں تو دیتے تھے شری لنکا کی، کل ملا کے کراچی کے لگ بھگ کا وہ آبادی کا ملک ہے جتنی آپ کے ایک شہر کی پاپولیشن ہے. یہاں پہ 23 کروڑ عوام کی زندگیوں کا معاملہ ہے. جس تیزی سے اب میرے بھائی نے بڑی معصومیت سے یہ بات کر دی ہے، آپ نے بھی ظاہر میڈیا نے بھی رپورٹ کیا تھا کہ ایک آٹے کے ٹرک پہ کتنی قیمتی جانوں کا 40 یا 36 میرا خیال ہے لوگوں کی اموات ہوئی آٹے کی تقسیم پہ. اور پہلے دن سے ہی ہم نے جو آپ چونکہ فوڈ کو دیکھتے تھے چیمہ صاحب، تو آپ ان کی جو جس دن آٹا کی تقسیم شروع ہوئی ہے اس کے شاید دوسرے دن ان کی پریس کانفرنس ہے، ابھی آن ریکارڈ ہے، پڑھی ہے، وہ لوگ اب شیئر کر رہے ہیں کلپ. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جس طریقے سے یہ آٹا تقسیم کر رہے ہیں اس میں 20 سے کوئی 25 ارب کے لگ بھگ انہوں نے فگر دیا تھا کہ یہ کرپشن ہوگی. اور وہ شاید خاقان عباسی چونکہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، انہوں نے کہہ دیا ہے. بیوروکریسی نے بھی اگر کی ہے، میں ان کی 1 منٹ کے لیے بات مان لیں تو ذمہ داری کس کی؟ اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی 25 اور لوگوں کی جو جس سسٹم کے تحت بانٹا جا رہا تھا نا، کسی ان پڑھ جاہل کو بھی سمجھ آ رہی تھی کہ اس پہ میگا کرپشن ہونی ہے کیونکہ ریکارڈ نہیں رکھا جا رہا تھا. کہیں یہ شو کر دیا جی ٹرک لوگ لوٹ کے لے گئے ہیں اور پھر رینڈم جس طرح سے وہ سارا لوگوں کی اموات ہوئی. تو کیونکہ سسٹم کے تحت اس سے کہیں بڑی میگا کیمپین تھی. ایک آٹے کے تھیلے کے مقابلے میں 12-13 ہزار روپے بڑی اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو کووڈ کے دنوں میں ہم نے بانٹی تھی. اس سے کہیں زیادہ ارب روپے بانٹے. کہیں ایک کسی جگہ پہ بدمزگی بھی ہوئی، عورتیں آتی تھی اور اسی طرح سے نیڈی جو طبقہ تھا، غریب لوگ تھے، وہ آتے تھے اور ایک سسٹم کے تحت اور اس کا ایک ریکارڈ رکھا. ان سے ریکارڈ مانگو، یہ کہیں گے جی چونکہ آٹے وہ ہلڑ بازی ہو گئی، لوگ آ کے آٹے کے ٹرک لوٹ گئے. 20 ارب کے لوٹ گئے ہیں. مجھے آپ بتائیں ایک بوری پہ جس طرح سے لوگوں کو ذلیل کیا گیا، مارا گیا، عورتوں کو تذلیل کیا گیا، چادریں چھینی ہیں، کئی عورتیں بچے شہید ہوئے ہیں. اور پھر کہ جی دیکھیں اس وقت یہ تو ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے. اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تاریخ نے کسی کو معاف نہیں کرنا، اور جنہوں نے کروایا ہے ان کو تو وہ تو بھگت ہی رہے ہیں نا. میرا مطلب یہ ہے کہ بہتر ہے ابھی بھی یہ جی کلیم اللہ ٹو سلیم اللہ نہ کھیلیں. ابھی وہ لندن چلے گئے مشاورت کے لیے پاکستان کے ٹیکس کے پیسے پہ. فورن ٹرپس پہ انہوں نے لگا دیے. تاج پوشی سے پاکستان جن مسائل میں کھڑا ہے، حالت جنگ سے بھی بری مسائل میں کیوں؟ 71 اور 65 کی جنگ کے بعد ان سے پوچھے معیشت کے یہ حالات تھے جو آج ہیں؟ نہیں تھے. اکانومی اس وقت پاکستان میں جب ہمارے اوپر پابندیاں لگی تھیں، جب ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا یا 2 جنگیں ہم نے بھگتی ہیں، اس کے بعد بھی یہ حالات نہیں تھے. شری لنکا کو جو دنیا نے رپورٹ کیا، ٹھیک ہے انہوں نے اپنا میڈیا کنٹرول کیا ہوا ہے، اس سے زیادہ آپ چلے گئے، آپ کو پتا اس سے زیادہ مہنگائی ہے. سو اس کا حل کیا ہے؟ حل کی طرف یہ کہتے ہیں آئیں بائیں شائیں، اور ایک بی بی ٹویٹر پہ بیٹھی ہوئی ہے سارا دن انتشار، تباہی، بربادی جس طرح سے ملک کی ہے انشاءاللہ جب کبھی بھی الیکشن ہوئے ان سے کوئی ٹکٹ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی سمجھ رہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ بالکل ٹھیک. آپ کا پوائنٹ آ گیا. امتیاز گل صاحب، سر ایک معاملہ ایسا، ایک موضوع ایسا ہے جس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے. اینڈ آئی آلویز ہیڈ دس ان مائی مائنڈ کہ آپ اس پہ جو بتائیں گے وہ بہت کم لوگ بتا پائیں گے. بحث یہ ہے کہ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف نے لے لیا یو ٹرن، اور امریکہ کی جانب سے اس جماعت اور عمران خان صاحب کے اوپر دوبارہ جو ہے اچھے ریلیشن بنانا یا ان کو پاور میں لانے کی جو باز گشت ہے وہ خاصا زور پکڑ رہی ہے. اور اس میں خبریں جو چل رہی ہیں، اس میں خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ جی
IMF کے آفیشلز نے پاکستان تحریک انصاف سے ایک پروپوزل مانگا ہے جس کے مطابق انہوں نے یہ بتانا ہے کہ وہ یا کوئی بھی حکومت اقتدار میں آتی ہے تو وہ بیل آؤٹ پیکج کو کس طرح ڈیل کرے گی، یا وہ روڈ میپ کیا ہوگا پاکستان کا، جس کو حماد اظہر صاحب نے اور اسد عمر صاحب نے پریزنٹ کیا. اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ نے بھی اکانومی ریوائول کا پلان پاکستان سے جو ہے وہ لیا ہے یا پوچھا ہے. سو کوشچن از کہ واٹ از گوئنگ آن ون اینڈ دی ادر از کہ اف عمران خان اور PTI گیٹس along with US تو کیا اس کو یو ٹرن کہیں گے، کیا کہیں گے، اور اس کی فکر US کو کیوں نہیں اگر ایسا ہی ہے تو؟ دیکھیے سیاست میں آپ لوگ جب بھی کوئی اپنی پوزیشن تبدیل کرتا ہے تو وہ یو ٹرن ہی ہوتا ہے، اور جہاں پہ جس ملک میں جہالت زیادہ ہو، جس ملک میں بونے زیادہ ہوں، تو وہیں پہ یہ توشہ خانہ یا یو ٹرن اس قسم کی بحث گردان بہت چلتی ہے. یعنی دنیا کی سب سے بڑی قوت امریکہ، اس کے صدر نے 2018 میں پاکستان کو گالیاں دی اپنے ٹویٹر میسج میں، پاکستان کو بہت خراب قرار دیا کہ بے اعتمادی، آپ اعتماد نہیں کر سکتے. لیکن اسی صدر ٹرمپ نے پھر دسمبر 2019 میں وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھا کہ آپ ہماری مدد کریں ساتھ ہماری بات چیت میں. تو یہ بڑے کوتاہ اندیش لوگ ہیں جنہوں نے یہ رٹ لگائے رکھی ابھی تک کہ عمران خان یو ٹرن لیتا رہا. یو ٹرن کس نے نہیں لیا ہے؟ یعنی ایک یو ٹرن وہ بھی ہے جو لندن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ٹرن کیا یہ نہیں تھا کہ جب آپ نے اسٹیمپ پیپر پہ لکھا کہ میں ضامن ہوں، بھائی جان جانے دیں، 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر، اور وہ 4 سال ہو گئے، ابھی دوبارہ مشورے کے لیے ان کے پاس جا رہے ہیں. سو اس کے کہ یہ آپ اس کو یو ٹرن کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں، امریکہ کی حکومت نے ہمیشہ دوسرے ملکوں میں صرف ان حکومتوں کے ساتھ یا سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈیل کیا ہے. امریکہ ایسی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے جو پاپولر ہوں، جن کی عوام میں قبولیت ہو، کیونکہ اگر انہوں نے اپنے کسی ایجنڈے پہ عمل کروانا ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جن کو اپنے پارٹی کے لیے میں نے سنا ہے ٹکٹ امیدوار نہیں ملتے ہیں، جو باہر نہیں جا سکتے ہیں، جن کے لیے ہم نے دیکھا پرسوں کنونشن تھا مسلم لیگ کا، کسی کنٹینر میں بھر کے مزدوروں کے کنونشن کے لیے، تو امریکہ خود کو پوزیشن کرے گا، اس میں اپنا قومی مفاد دیکھنا ہے. امریکی قیادت نے ان کا قومی مفاد اس میں ہوگا کہ آپ کے جو جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں، ان کو پاپولر لیڈر ہو یا پاپولر اوپینین ہو، ظاہر ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کریں گے. جی، تو لہٰذا اس کو آپ یہ کہیں کہ جی یہ یو ٹرن ہے، نو یو ٹرن نہیں ہے. اگر یہاں پہ انتخابات میں گڑبڑ نہ ہوئی، ابھی تک تو آثار یہی ہے کہ اول تو یہ انتخابات کرانا نہیں چاہتے. سر میرے سنیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ امریکی حلقوں میں اوول آفس میں اس چیز کی ریلائزیشن ہو کہ جتنا ہم نے ہلکا سمجھا تھا عمران خان کو اتنا ہلکا تھا نہیں، جو ریاکشن ہوا اس کے بعد، اور اوپینین وہاں پہ بھی چینج ہوا ہو؟ دیکھیں وہ تو اب ظاہر ہو گئے، ہمیں اس پہ میرے خیال کوئی دو آراء کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان ایک برانڈ ہے، وہ برانڈ جہاں بھی چلا جاتا ہے لوگ اس کے پیچھے کھینچے چلے آتے ہیں. آپ اس کو غلط سمجھیں صحیح سمجھیں، لیکن ایک حقیقت ہے کہ عمران خان از اے کراؤڈ پلر. اس کی وجہ سے، اور یہ باتیں لوگ باہر بھی تو دیکھتے ہیں. اور دوسری بڑی بات جو ہے وہ ہم آپ سب کو لازمی کرنی چاہیے کہ جس انداز میں موجودہ حکومت نے اپنے سہولت کاروں کے ساتھ مل کے عمران خان اور PTI کو بے توقیر کرنے کی کوشش کی ہے، وہ، اور جس طرح یہ ابھی ہماری آئینی ڈیڈ لائن گزر گئی ہے، تقریباً گزر گئی ہے 14 مئی والی، تو کیا یہ باتیں یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے سفارتکار ہیں یا واشنگٹن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان تک نہیں پہنچتے کہ ایک سابق وزیر اعظم ہے، ایک سابق وزیر اعلیٰ ہے، راتوں رات وہ دہشت گرد بن گئے، راتوں رات وہ توہین عدالت کے مرتکب ہو گئے، راتوں رات وہ توہین شان رسالت کے مرتکب ہو گئے. سر کانگریس مین بریڈ شرمین کی سن رہا تھا جو اسپیکر کو وہ ایڈریس کر رہے تھے اباؤٹ ہز ریسنٹ انڈرسٹینڈنگ آبزرویشن اباؤٹ سچویشن ان پاکستان، وہ ایگزیکٹ انہیں چیزوں کی نشاندہی کر رہے تھے جو آپ ابھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے حکم کو انہوں نے کہا کہ جی اٹ شوڈ پریویل، یہی لا ہے، یہی ڈیموکریسی، یہی جسٹس ہے. اور جو پاکستان کے اندر اس وقت گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جس قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اور انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف ایک آسان شخص ہے ڈیل کرنے کے لیے ایز اے پرائم منسٹر، جبکہ عمران خان ایک مشکل شخص ہے ڈیل کرنے کے لیے ایز اے پرائم منسٹر. کرنا چاہوں گا اپنی، اور وہ یہ کہ
شاید دنیا کی سیاسی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے جہاں پہ ایک سابق وزیر اعظم اور اس کے ساتھیوں کے خلاف 121 مقدمات کی لسٹ ابھی گزشتہ روز لاہور میں پیش کی گئی ہے. کیا آپ نے مذہب بنا لیا ہے اس ملک کو؟ بالکل مذہب کا خیز قسم کے الزامات کیسز بنا کے, اور اس سے نیک نامی ان کی نہیں ہوئی ہے, بدنامی پاکستان کی ہو رہی ہے. اس سے پاکستان کو نقصان نہیں ہوا بلکہ پاکستان کو نقصان ہوا. بالکل جی, ویری ویل پوٹ. بہت شکریہ سر, ہمیں اپنے پروگرام کے لیے جوائن کیا. امتیاز گل صاحب, مسرت جمشید صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. سینیٹر غوث نیازی صاحب, سر آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, ایک بریک کہا جا رہا ہے, بریک کی جانب بڑھیں گے, واپس آئیں گے. آزادی اظہار رائے یعنی صحافیوں کی آزادی کا, اظہار رائے کا جو ہے وہ عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. شہید ارشد شریف کے حوالے سے بھی بات کریں گے, ان کی اہلیہ ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گی. اب بریک ہے, اس کی جانب بڑھتے ہیں, واپس آتے ہیں, گفتگو کو یہیں سے جاری رکھتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بات کریں گے آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے. آج دنیا بھر کے اندر آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے, جہاں پر آزادی صحافت کو لے کے دنیا میں مختلف تنظیمیں آپریٹ کر رہی ہیں اور صحافیوں کی آزادی اور اظہار رائے کے حوالے سے کوشاں ہیں. وہیں پہ پاکستان کے اندر بھی ایسی تنظیمیں موجود ہیں اور یقینی طور پر صحافی بھی جو کہنا چاہتے ہیں اس کو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن سوال آج بھی یہی ہے کہ کیا پاکستان میں صحافی جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کیا اسی آزادی کے ساتھ کہہ پا رہے ہیں جس آزادی کا ان کو حق ہے اس آئین قانون کے مطابق؟ کیا وہ نہیں کہہ پا رہے؟ اگر وہ نہیں کہہ پا رہے تو کون ہے جو انہیں نہیں کہنے دے رہا؟ اور جب بھی اس دن کی بات کریں تو یاد تازہ ہو جاتی ہے شہید ارشد شریف کی. ارشد شریف شہید یقینی طور پہ بہت سارے لوگوں کے لیے, ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں نوجوانوں کے لیے, ینگسٹرز کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ کس طرح صحافت کی جاتی ہے, کس طرح اپنے بیانیے پہ کھڑا رہا جاتا ہے اور کس طرح جو ہے وہ فیکٹس نکالے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کام کو جوڑا رکھا جاتا ہے, نتھی کیا جاتا ہے. سو ارشد شریف کی شہادت یقینی طور پہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے. ان کی فیملی کے لیے تو ہے ہی, لیکن اس ملک اور اس قوم کے لیے بھی ہے. ان کی شہادت کے بعد سے لے کر ابھی تک ان کے کیس میں کیا ڈیولپمنٹ ہے اور ریاست پاکستان اس کو کتنا سیریس لے رہی ہے, اور اگر نہیں لے رہی تو کیوں نہیں لے رہی, یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں شہید ارشد شریف کی اہلیہ جویریہ صاحبہ. بہت شکریہ آپ کا جویریہ صاحبہ پروگرام میں وقت نکالنے کے لیے. اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکیں کہ ابھی تک کی لیٹسٹ جو ہے وہ کیا ڈیولپمنٹ ہے شہید ارشد شریف کے کیس کے حوالے سے, اور گورنمنٹ کی اس کے اندر کتنی سپورٹ ہے آپ کے ساتھ؟ گورنمنٹ کی تو کوئی سپورٹ نہیں ہے ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کی, نہ انہوں نے کوئی یو این کو اپروچ کیا ہے, نہ کینیا کو اپروچ کیا ہے. وہ تو بالکل سنجیدہ نہیں ہے ارشد کو انصاف دینے میں. اور جو ارشد کے کیسز کا تعلق ہے تو ہماری تو ہیئرنگ ہی نہیں آ رہی اتنے عرصے سے, اور وہ چیزیں بھی رکی ہوئی ہیں, اور کینیا میں کوئی کیس نہیں شروع ہوا. تو 6 مہینے گزر گئے ہیں ان کے قتل کے کیس میں, نہ کوئی پاکستان میں گرفتار ہوا ہے نہ کوئی کینیا میں گرفتار ہوا ہے. یہ فرمائیے گا کہ آپ کی کینین آفیشل سے جو لاسٹ کنورسیشن ہوئی وہ کیا ہوئی؟ کیونکہ جو خبریں ہم تک موصول ہوئیں, اخبارات کے اندر بھی چھپی وہ یہ تھی کہ کینین آفیشلز جو ہیں انہوں نے مزید ہیلپ آؤٹ کرنے سے انکار کر دیا, کسی قسم کی جو ہے وہ ہم فیسیلیٹیشن اب نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے؟ ایکچولی اس طرح کی خبریں اکثر لیک کروائی جاتی ہیں سرٹن میڈیا کے اندر, اور ہمیں تو ان کی حکومت جو ہے وہ کچھ بھی کسی بھی قسم کے لوپ میں نہیں لیتی. لیکن جو ہمیں عالمی اداروں نے بتایا ہے وہ یہی بتایا ہے کہ تقریباً وہاں پر کیس کی فائل کلوز ہے, اور وہ اس کو بند کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہماری حکومت جب تک خود ان سے بات نہیں کرے گی یا اپنے شہری کے لیے انصاف کی بات نہیں کرے گی تو وہ کیوں اپنے پولیس والوں کو سزا دیں گے. سو یہ ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ التوا کا شکار ہوا ہے, اور ہمیں ان کی حکومت نے کچھ بھی اس حوالے سے آگاہ نہیں کیا, نہ ہی ہمارے جو ہے آفیشل کچھ بتایا ہے. یہ بتائیں کہ گورنمنٹ نے یقینی طور پہ جس طرح فرما رہی ہیں کسی قسم کا اس کیس کو ٹیک اپ نہیں کیا. آپ نے ذاتی حیثیت میں, ذاتی طور پہ گورنمنٹ آفیشلز میں سے کن کو رابطہ کیا, یا کوئی خط لکھے, ای میلز لکھی, یا ریکویسٹ بھیجیں, اور آپ کو ذاتی طور پہ اس کے اندر سے کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہوئی, یا کورٹ کا ریفرنس دے رہی ہیں آپ؟ دیکھیے, میری جو امید ہے نا انصاف کے لیے وہ صرف سپریم کورٹ کی طرف ہی ہے کہ اگر وہ ہمیں انصاف دے دیں. لیکن حکومت کی طرف سے جو ہے وہ کوئی بھی اس قسم کا رابطہ نہیں کیا گیا.
کیونکہ حکومت کی ہی تو وہ کرپشن چاک کیا کرتے تھے. سو اس حوالے سے حکومت کی کوئی ول نہیں ہے کہ ہمیں انصاف لے کے دیں, لیکن سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال, مجھے ان سے امید ہے کہ وہ ہمارے لیے آواز بنیں گے اور وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہمیں انصاف جو ہے وہ لے کر دیں گے, چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ کینیا ہو. اس ضمن جو ہے وہ صدر پاکستان عارف الوی اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اگر حکومت خط نہیں لکھ رہی, وزیر اعظم یا وزیر خارجہ خط نہیں لکھ رہے, تو یہ 3 لوگ بھی جو ہیں اپنی اتھارٹی کو یوز کرتے ہوئے ہمیں انصاف دلوانے کے لیے پرسیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے آج کا جو دن ہے وہ یقینی طور پہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے جانا جاتا ہے. کوئی ایسی چیز, اینی انفارمیشن جو ان 6 مہینے میں آپ تک آئی ہو وچ از اباؤٹ دس انٹائر ایپیسوڈ جو کہ ہوئی ہے, اگر آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں, جو شاید ابھی ریکارڈ کا حصہ نہ ہو لیکن دیٹ کیم ٹو یور مائنڈ, کوئی ایسی یہ انفارمیشن؟ ہونا چاہیے کہ ان 16 لوگوں کو بلائیں جنہوں نے ان پہ FIR کرائی تھیں, کس کے کہنے پر ان کا شو بند کرایا گیا, کس کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ان کو نوکری سے نکالا گیا, کس کے کہنے پہ وہ ملک سے باہر گئے اور پھر ان کا پیچھا کیا گیا جس طریقے سے دبئی میں کینیا میں ان کو قتل کروایا گیا. تو یہ تحقیقاتی صحافیوں کو یہ بات سامنے لے کے آنی چاہیے, یہیں سے جو ہے وہ قاتل جو ہے وہ مل جائیں گے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ان کی اور میری آخری بات ہوئی تھی, تقریباً شاید 21 اکتوبر تھا اس ٹائم پہ, وہ تو بہت خوش اور مطمئن تھے, وہ واپس آ رہے تھے. وہ تو ان کا تو یہ پلان تھا کہ میں واپس آؤں گا, اور وہ بہت مس کر رہے تھے ٹی وی پہ آنا, اپنا شو کرنا, اس لیے وہ ویلاگ کیا کرتے تھے. تو بیچ میں ہی ان کا ویئر اباؤٹ, یہ ان کا لوکیشن کس نے لیک کیا, کس نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا, غداری کی, یہ چیزوں کو آپ لوگوں کو سامنے لانا چاہیے جو کہ صحافی اور اینکرز ہیں. ٹھیک ہے. آخری چیز یہ کہیے گا کہ بے باک صحافی تھے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کوئی آپ واقعہ کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں ان کے کام کے حوالے سے, بے باکی کے حوالے سے, کبھی کوئی ایسی کانورسیشن ہوئی ہو جس میں کسی پوائنٹ پہ آپ کو فیل ہوا ہو کہ نہیں دس از سم تھنگ جو شاید اگر یہ نہ کہیں تو ذرا زیادہ سیف رہ جائے گا, بٹ ہی سیڈ دیٹ, اینی تھنگ؟ میں تو جب سے ہماری شادی ہوئی 11 سال, میں تو میرا لگتا ہے سارا وقت یہی پڑھتے ہوئے, ان کی حفاظت کے لیے چیزیں صدقہ خیرات کرتے ہوئے گزرا, کیونکہ وہ اتنے نڈر تھے, وہ ڈرتے ہی نہیں تھے. اور جب ہماری شادی ہوئی ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے اس مہینے بھی اتنی ان کو دھمکیاں آ رہی تھیں, اور ہمیشہ جان سے مارنے کی دھمکیاں, ہراسانی مجھے لے کر کمپینز چلائی جاتی تھیں, ان کی شہادت کے بعد بھی چلائی گئیں. وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے, لیکن میں بطور بیوی ڈرتی تھی, اور میں کہتی تھی آپ یہ نہ کریں, آپ وہ نہ کریں, پلیز رک جائیں. بہت حد تک ان کے ایڈیٹوریل چیزوں میں دخل تو نہیں دیتی تھی, لیکن ظاہر سی بات ہے جب مجھے پریشانی ہوتی تھی, ہمارے گھر تک پہنچ گئے فون کالز, ان کا پیچھا, ان کو سر میں گولی مارنے کی دھمکی, تو میں نے ان کو بہت کہا خاموش ہو جائیں, آپ اسائلم لے لیں, آپ کوئی ریزیڈنسی لے لیں. انہوں نے نہیں لی, انہوں نے کہا میں پاکستانی ہوں, میں پاکستانی ہی رہوں گا. تو وہ مجھے ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک بہادر انسان کے طور پر اور ایک بہت زیادہ رسپانسبل اور بہترین شوہر کے طور پر جو ہے وہ یاد رہیں گے. اور میں جو بھی کوئی جب بھی مجھے جس ٹائم بھی یاد آتے ہیں, میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. آمین جی, بالکل, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. بہت شکریہ جویریہ صدیق صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت. شہید ارشد شریف کی اہلیہ ہیں آپ. ناظرین, آزادی اظہار رائے, آج کا دن جو ہے وہ صحافت کی آزادی کے حوالے سے جانا جاتا ہے. پاکستان میں آزادی کتنی ہے, یہ میرا خیال ہے جو آزادی سے کچھ کہنا چاہتا ہے وہ تو ان صحبتوں سے گزر رہا ہے, لیکن جو سننے والا ہے وہ اس سے زیادہ سمجھدار ہے, اور وہ جانتا ہے کہ آزادی اظہار کے اوپر اس وقت کتنی قدغنیں ہیں اور کتنی نہیں ہیں. لیکن یہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے. کوشش کریں گے ناظرین کے حالات حاضرہ کے حوالے سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.